अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 42,000 के लेवल कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दिया। आज के दिन भी ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी हद तक फ्लैट विटनेस किए गए और हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स की जानिब से जो पार्टिसिपेशन किया जा रहा है मार्केट के अंदर वो कॉशियस स्टैंस है, क्योंकि जो न्यूज है जिसका इम्पैक्ट है, यानी कि जो अपोजिशन की जानिब से पीडीएम बनाई गई है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। बहुत चैलेंजिंग टाइम, बहुत ज्यादा जो एक कॉशियस टाइम है जिसमें कोरोना भी हमें इम्पैक्ट कर सकता है और इसके साथ साथ ओवरऑल इंटरनेशनली भी कुछ मार्केट्स हैं जिसको हमें जिससे बेनिफिट्स लेने हैं, जिसके बेनिफिशियरी हमें बनना है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल हम देख रहे हैं यहाँ पर जो न्यूज है उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है। अगर ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं तो हमें एक फुल फ्लेज पूरा प्रॉपर ग्राउंड मिलेगा कि हम यहाँ पर प्रॉपर इनिंग्स खेल सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,115.3 के लेवल पर। हायर सेक्टर मार्केट की 42,233.96, लोअर वॉज 41,948.35 एंड फाइनली क्लोजर 42,101.78 का, यानी कि 13.53 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 409.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में गेन्स देखे जा रहे हैं। 29.28 मिलियन शेयर्स का इजाफा देखा गया। 18.50 बिलियन रुपीस वैल्यू रही। और वॉल्यूम लीडर्स में मेपल लीफ सीमेंट इस लिस्ट को लीड करे हैं 1.71 के इजाफे के साथ। 41.88 पे क्लोजर, 31.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सेकंड स्पॉट पे फौजी फूड लिमिटेड 0.64 का इजाफा, 15.80 पे क्लोजर, 23.13 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली टीआरजी पार्क 1.20 का डिक्लाइन, 72.87 पे क्लोजर, 22.54 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और वॉल्यूम लीडर्स। हम देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट में डेली बेसिस पे जो है वो इजाफा और गिरावट देखी जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन तमाम चीजों को जहन में रखा जाए। जो डे ट्रेडर हैं उनके स्क्रिप्ट अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं और जो डिफरेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर आते हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है और नीड ऑफ द आवर, यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एसएमई का आज प्रोग्राम करेंगे और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के अंदर इनका कितना हाथ है ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी आपकी रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। एसएमईज जिनका मुल्की कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा तकरीबन 90% तक है और मुल्की मजमूई पैदावार में यह हिस्सा 40% तक को छूता है। ज़राअत के अलावा मुल्की वर्क फोर्स का 80% हिस्सा एसएमई से ही वाबस्ता है। माजी में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों और मसनूआत और पैदावार को बेहतर बनाने के अमल को यकसर नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि एसएमई तरक्की पजीर ममालिक में किस कदर जुज़्वे लाजिम करार दिए जाते हैं इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए टैक्स के निज़ाम को सहल बनाने की अहमियत पर हमेशा जोर दिया और एसएमईज के फरोग को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह माना है। इसीलिए छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए आसानियां पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाने लगी है। माजी करीब में बैनुल-अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की सूरत हाल और उसके आबादियाती निज़ाम में जबरदस्त तब्दीलियां देखने में आईं। मईशत के चैलेंजिंग दौर के बावजूद अंदरूनी मुल्क इदारों ने पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर में माशी तरक्की को फरोग देने की गर्ज से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को परवान चढ़ाया। एसएमईज को माली एआनत तक रसाई में रिलीफ मिलने का इम्कान है और इसीलिए रेगुलेटर्स, तरक्याती शराकतदारों और मालियाती शोबे ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से वाबस्ता बिजनेस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाता है तो दूसरी जानिब ज्यादा से ज्यादा मुलाजमतों के मौके मैसर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हुकूमती हिदायत पर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात उठाए, जिनका मकसद एसएमईज को कर्जों की फराहमी, उन्हें कारोबारी मसाइल से बचाना, कारकुनान के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दुनिया के कई ममालिक ने अपने एसएमई सेक्टर पर तवज्जो देकर ही तरक्की की है और अब पाकिस्तान भी इसी सिमत में गामजन है। जरूरत इस अम्र की है कि एसएमईज का राब्ता सनतों और तालीमी इदारों से बढ़ाया जाए ताकि उनकी हकीकी सलाहियतों को बढ़ाकर मुल्क मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने में मदद फराहम की जा सके।
جی رپورٹ آپ نے دیکھی. اوور آل ایس ایم ایز کے بارے میں یہ کہنا ابھی درست ہوگا کہ اوور آل کورونا کا جو امپیکٹ آ رہا تھا سب سے زیادہ اسی سیکٹر کے اوپر آ رہا تھا. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو گیسٹ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار تھاور صاحب, آپ پریزیڈنٹ ہیں یونین آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر, سب سے پہلے یہ بتائیے ایس ایم ایز پاکستان کی اکانومی میں کتنا ویٹیج رکھتی ہے, اور اگر کورونا امپیکٹ کرتا ہے تو سب سے زیادہ کون سا سیکٹر امپیکٹ ہوگا؟ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ میجورٹی سیکٹر ہے, اور ایس ایم ایز کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. ان ایکسپورٹس اٹ از 35%, ان دا جی ڈی پی آلسو اٹ از 35%, اور امپلائمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں تو اگر آپ امپلائمنٹ کے اندر اگر آپ ایس ایم ای فارمرس کو بھی اگر انکلوڈ کرتے ہیں تو بہت 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 ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے ان کا ویٹیج زیادہ ہے. ہاں بہت زیادہ. تو دوسرا یہ ہے کہ ایس ایم ای جو ہے وہ ایکچولی اٹ از دا بیک فوٹے آف دا لارج انڈسٹری, بیکاز آپ اگر آٹوموٹیوز میں دیکھ لیں تو ان کا جو ڈپلیشن کلاز اب جو چلا ہوا ہے تو ساری جو ان کی جو سپلائیز جو ہے وہ ایس ایم ای یونٹس کرتی ہے, اور دوسرا جو ہے ویلیو ایڈیشن بھی جو ہے وہ ایس ایم ایز کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جب سر کورونا آیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بالکل لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور ہر جگہ ایک شٹ ڈاؤن دکھائی دے رہا تھا. وہ امپیکٹ کتنا زیادہ نیگیٹو تھا ایس ایم ایز کے اوپر جب اسٹارٹ میں, اور جو جن کے پاس امپلائیز تھے 2, 3 یا 7, کوئی شاپ ہے وہ بھی تو ایس ایم ایز میں ہی آتی ہے, یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ایک کیوس پھیل گیا تھا. اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ بہت زیادہ, بیکاز جو ایس ایم ای یونٹس ہیں نا تو وہ ایس ایم ای یونٹس کے اندر ان موسٹ آف دیم ان دی دیکھیں ایس ایم ای کو آپ نے سمجھنا ہے دیر از اسمال اینڈ دیر از میڈیم. تو میڈیم تو چلے ابھی ٹھیک ٹھاک ہے, دے آر ڈوئنگ ویل, بٹ دا اسمال کے اوپر بڑا امپیکٹ آیا تھا اور بڑا مطلب چیلنجنگ ٹائم ہو گیا تھا. تو ان کے لیے تو ان کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھے, اور پھر یہ لاک ڈاؤن میں their units had to be closed, اور بڑا ایک عجیب سا سچویشن ہوا تھا. لیکن اللہ نے کرم کیا پھر بھی, اور وہ فرسٹ فیز تو کنٹرول میں آ گیا, بٹ اب سیکنڈ اسپائک ہے. سیکنڈ والا تو بڑا ایک سیڈ معاملہ ہے کہ اٹ از اسپریڈنگ, لوگوں کو ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرے کیسے کرے, جبکہ سب نے جو ہے وہ ایک دفعہ فرسٹ ویو کو پراپرلی ٹیکل کر لیا ہے, تو سیکنڈ ویو کے لیے ہمیں زیادہ اسمارٹ ہونا چاہیے. بہت زیادہ, اور یہ جلسے جلوس یہ وغیرہ یہاں بھی اسپریڈ ہوتا ہے. سر یہ جو نیوز کا امپیکٹ بھی تو آ رہا ہے نا مارکیٹ کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے پی ڈی ایم بنا دی گئی ہے, اور اس طریقے سے اگر مجمع لگایا جائے گا یا ہجوم بلایا جائے گا, ایک موب کی صورتحال دیکھی جائے گی. نہیں, اور ایک رانگ سگنل بھی جاتا ہے نا. I mean they should not do this because اس کے اندر تو مطلب جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے that the virus is nothing, because اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور یہ تو اسپریڈ ہونے کا تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, تو اس کو they must curb it immediately. رائٹ. اچھا سر, لیٹس کم ٹو دی اوور آل ٹاپک. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایم ایز کے لیے آپ نے کچھ پالیسیز بھی ٹائملی دیکھی گئی آئیں, اسٹیٹ بینک سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو پلیز یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں اب وہ ایس ایم ای پالیسی بن گئی ہے, اس کے اوپر کنسنسس بھی ہو گیا ہوا ہے. مطلب اسٹیٹ بینک ہیز ایگریڈ, اسمیٹا ہیز ایگریڈ, اینڈ دی ادر پالیسی میکرز سارے اسٹیک ہولڈر. بہت اچھی شاندار پالیسی بنی ہے. ایکچولی 2007 میں ہی ہم نے بنا لی تھی, اب جا کے مطلب انہوں نے اس کو کچھ ماڈیفائی کیا ہے اور زیادہ افیکٹو بنایا ہوا ہے. تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کو پرپوزل دی تھی, تو وہ پرپوزل جو ہے وہ جا کے امپلیمنٹ اب ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ ویک آئی تھنک دا پالیسی ول بی اناؤنسڈ. تو اٹ از اے ویری گڈ پالیسی بیسڈ آن آور پرپوزل. ہم نے ان کو کیا پرپوز کیا تھا؟ پرپوزل ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ فائنانس کو جو ہے وہ آپ اس کو افورڈیبل کر دیں. فائنانس کا ریٹ وہ رکھے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی اس کو افورڈ کر سکے, ہی کین اویل دا فائنانس. پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے نا پے ایز یو ارن اسکیم چلانی ہے. ہر چیز میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, سپورٹ کریں کہ ایز یو ارن یو پے. تو اس کے اندر جو کنسپٹ ہے وہ لیزنگ کا کنسپٹ ہے. اچھا, پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں بینکنگ سائڈ کو آپ اسٹرانگ کریں, انشورنس سائڈ کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ جب تک آپ کریڈٹ انشورنس نہیں لائیں گے
تو بینکس کمفرٹیبل نہیں ہوگی ان فائنینسنگ دا SMEs. So we said that it is the banking side which has to be strong, the insurance side which has to be strong with credit insurance and all that, and also leasing and also logistics. Right. پھر ہم نے ان کو سمجھایا, تھوڑی سی ان کو عقل دینی پڑتی ہے نا, یہ تھوڑا دیر سے سمجھتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ پرائمری سیکٹر ہے which is the source of all raw material. اس کے بعد میں جو سیکنڈری سیکٹر ہے which does the value addition, جس کے اندر مینوفیکچرنگ آ جاتا ہے. پرائمری سیکٹر میں فارمنگ آ جاتا ہے. دیکھیں نا, کاٹن, رائس, ویٹ, میز. تاکہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اوور آل کام تو ہوگا, ظاہر سی بات ہے, اور کام نہیں ہوگا تو ترقی کیسے ہوگی. تو یہ بھی تو بات ہے. اور جیسا یہ کہ پالیسی بنانے کے لیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آنے کے بعد اوور آل یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرلی اکانومی کو ٹریک پہ لے آئی ہے, اور اس ٹریک پہ آنے کے بعد جب یہ چیلنجز آتے ہیں تو ان کو نمٹنا ساتھ ساتھ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں, ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے وچ از دا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی. اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے لیا ہوا ہے, منسٹری آف انڈسٹریز, کامرس, فائنانس, سب کے فیڈرل سیکرٹریز آر ممبرس. اوکے, سب کو لے کے انہوں نے ایک مطلب ایک کمیٹی بنائی ہے. اس کو بولا یہ آپ اسٹڈی کرو اور ود ان 1 week آپ یہ جو پالیسی اناؤنس کرو, وچ واز میڈ بائی اسمیڈا اینڈ ادرز ود دا ہیلپ آف USAID. USAID والے بھی ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ساتھ بیٹھ کے یہ جو پالیسی بنائی ہے. تو اس میں ہم نے ان کو سمجھایا, they were trying to exclude مطلب they were trying to shrink the definition. ہم نے ان سے کہا یہ شرنک مت کرو, اس کو ڈیفینیشن کو وائڈر کرو, اس کے اندر انکلوڈ کرو میڈیم اینڈ اپر میڈیم اینڈ ہائر میڈیم کو, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ لارج سیکٹر شائع ہے. اب کوئی نئی انڈسٹری نہیں ڈال رہا ہے لارج سیکٹر. اس وقت جو انڈسٹری اگر ڈالے گا تو وہ ہے میڈیم اینڈ اپر میڈیم. تو ہم نے ان سے کہا ان کو آپ ایکسکلوڈ نہ کریں, ڈیفینیشن کو شرنک نہ کریں, ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. پھر ہم نے ان کو دوسرے پروپوزلز بھی دیے. ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں کنٹری کے اندر ایک ٹیکنالوجیکل گیپ ہے, صحیح ہے نا, جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہے. ہم نے کہا اس گیپ کو فل کرو, put up a technical institute and try and give. تھوڑا IT میں آگے بڑھنا چاہیے ہمارے ملک کو, کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ اور کنٹریز سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ اس کا اگر دیکھا جائے تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہاں برین بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ سکہ رائج الوقت ہے. آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو آپ کی جیت ہے. سر دنیا پوری آگے نکل گئی ہے, ٹیکنالوجی ورلڈ میں کہاں پہنچ گئی ہے. جسے پٹے پرانے باپ دادا کے طریقے سے فارمنگ بھی کرتے ہیں, دھندا بھی اس اسٹائل سے کرتے ہیں. انوویشن ہونا چاہیے, انوویشن ہونا چاہیے. اچھا, ابھی ہمیں مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے ان کو بولا لیکن ہم نے سر ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو یہ بھی میں کہتے چلوں گی یہاں پر جب ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ انڈسٹریز بڑھانے کی بات کرتے ہیں, ہمیں نیو مارکیٹس کے ساتھ ساتھ نیو پروڈکٹس بھی لانچ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کلچر جس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ آپ مجھے پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارا دشمن ملک ہے وہاں پہ کوئی ان کو بھی پرابلم ہو رہی ہے, تو پلیز یہ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ کیا واقعہ ہے. دیکھیں وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیوگرافیکل indications. Like certain things which are grown in certain areas get the GI tag, which is called the geographical indication tag. جیسے باسمتی ہے ہمارا, اب باسمتی ہمارا بھی ہے اور انڈیا کا بھی ہے, دونوں کا ہے. صحیح نا, انڈیا نے جا کے تھوڑا سا مسچیفیس وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ باسمتی صرف ہمارا ہے, ان کو وہ ایکسکلوسیو وہ ان کو ضرورت تھی. So which is wrong, which is for India also and Pakistan also, and I think inshallah I think by about tomorrow our application will be filed in the European Union. Okay. Our lawyers are going to file it. وہ بول رہے ہیں صرف کہ ان کا رائٹ ہے اور یہ ان کی اونرشپ ہے یہاں پر. کے اندر ہمارے lawyers ہیں, so they are going to go and file it tomorrow. Very bad. So they will challenge the India's claim that it is only theirs, which is not true. بٹ چلے ٹھیک ہے. اچھا, ایسے بہت ساری آئٹمز ہیں جس کے جیوگرافیکل ٹیگ ہمیں مل سکتے, جی آئی ٹیگ. وہ جیسے کسوری میتھی ہے, اجرک ہے, ہماری سندھی ٹوپی ہے. تو سر اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ایس ایم ایز کا ہی کام ہے کہ یہ وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنانا کہ اگر کوئی پروڈکٹ ایسی ہے تو اس کو آفیشیلی رجسٹر کرانے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں آپ, اس کے اوپر کوئی؟ ہم نے ابھی ریکویسٹ کیا, دیکھیں ابھی جیسا ایک باسمتی کا ہے, اچھا دیٹ از اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. اب کوئی ایک پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ باسمتی میرا ہے,
صحیح ہے نا, باسمتی تو پورے ملک, یو کین ایکسپورٹ باسمتی, آئی کین ایکسپورٹ باسمتی. تو ہم نے کہا یہ بیسٹ ہوگا اگر ہم یہ ٹی ڈی اے پی کو دے دیں, کہ ٹی ڈی اے پی اس کو اون کرے ایز اے نیشنل پراپرٹی, اینڈ دے شوڈ گو اینڈ فائل دی اپلیکیشن. صحیح ہے نا. تو ویسے ناٹ اونلی باسمتی, دیر آر سیورل ادر آئٹم, کسوری میتھی ہے, وہ جو کینو ہے سرگودا کے, میرپور خاص کے مینگوز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جا کے یہ جتنے بھی ہے نا, یہ آپ اچھا پشاوری چپل, تو یہ تو اچھا اب یہ چیزیں نا یہ ٹی ڈی اے پی کو بہت عرصہ پہلے کر لینی تھی, لیکن یہ somehow the other I don't know why. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سر, جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوورسیز کے لیے فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے, بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ اب کیا گیا ہے. بہت سارے انیشیٹو ہیں جو اب دیکھا جا رہا ہے جن پہ کام ہو رہا ہے. جی ہاں, تو یہ دیر سے جاتے ہیں نا, تو یہ بات مجھے ہرٹ کرتی ہے. آئی فیل ویری ہرٹ کہ یو نو دے شوڈ بی پرو ایکٹیو, دے شوڈ ناٹ بی ری ایکٹیو. اب دیکھیے کسی نے کچھ کیا تو ہم جا کے اس کو چیلنج کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, بھائی تو ہم کیوں سو رہے تھے اتنا ٹائم. بات ان کے بیچ میں کوئی کوآرڈینیشن ہونا چاہیے نا, کہ ٹیڈیپ اور اس میں تمام چیزوں میں کچھ کوآرڈینیشن ہو, بیچ میں مذاکرات ہوں, بات چیت کی جائے اور ایک پلیٹ فارم بنایا جائے. یس, اچھا ہم نے since I'm there in the State Bank's Advisory Committee, تو میں نے ان سے کہا, تو انہوں نے اس ٹائم پہ ایک ایس ایم ای فورم بنا لیا. اس کے اندر انہوں نے ٹی ڈی اے پی کو, اسمیڈا کو, ہمیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو لا کے ایک پلیٹ فارم بنا لیا. اور ابھی تو پرائم منسٹر نے اور اچھا کر دیا کہ وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے. تو اب تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ سب بیٹھ جائیں گے نا, تو جو بھی بات ہوگی وہ آپ. جب اتنا کام ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں اتنے کوالٹی میجرز لیے جا رہے ہیں, تو اس کے باوجود یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ ان ایمپلائمنٹ دیکھیں, اگر یہ پینڈیمک نہیں آتا تو آپ دیکھتی کہ 2020 would have been the year of the SMEs. SMEs اتنا آگے چلے جاتے, لیکن بس یہ ایک انفارچونیٹ رہا کہ یہ پینڈیمک ہو گیا, تو مطلب بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا کنٹری کے لیے. اور ابھی جیسے جو چیزیں ہیں نا, دیکھیں بزنس کرنے کے لیے اگر آپ اکنامی کی بات کرتی ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ, جیسے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اینڈ دا ایز آف ڈوئنگ بزنس, بوتھ آر ویری ویری امپورٹنٹ. اور جب جا کے آپ جیسے ایس ایم ایز کی دو مین ریکوائرمنٹ ہے, ایک تو ہے کہ آپ ایس ایم ایز کو فیسیلیٹیٹ کریں, دوسرا آپ ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں. فیسلٹیز میں آ جائے گا کہ آپ ان کو فائنینس فیسلٹی دے دیں, بجلی اور اس کے گیس کے ٹیرف میں کم ہو. اچھا, اور سپورٹ کے اندر یہ ہو گیا کہ آپ نے ان کو ٹیکنالوجیکل سپورٹ دینی ہے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے لیے ہیلپ کرنا. ابھی دیکھیں سی پیک از اے ویری گڈ اپرچونٹی, بٹ اگین ابھی ہم چائنا یہاں سے سارا را مٹیریل اٹھا کے لے جائے گا, وہ اپنے ملک میں بنا کے آپ ہی کو واپس بھیجے گا. تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہونے دو, یہیں پہ انڈسٹری لگنی چاہیے, یہیں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہونی چاہیے. آپ چائنا سے جب آپ ان کو سی پیک دیے ہوئے ہیں, اتنی ساری چیزیں دیے ہوئے, تو آپ ان سے اپنے آپ کو ایسرٹ کریں. ایک چیز تو مانگے نا, وہ آپ ان سے جو مانگیں گے وہ آپ نے ٹیکنالوجی مانگنی ہے. صحیح ہے نا, کہ اٹ شوڈ بی اے فیئر ایگریمنٹ. صحیح ہے نا. سر کرنسی کی بات کرتے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں روپی کو ڈالر کے اگینسٹ ابھی دکھائی دے رہا ہے, اپریشیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, 160 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے. اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے نا, وہ تو جتنا آپ کا روپی ڈیپریشیٹ ہوگا تو آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا, بیکاز یو ول گیٹ مور فار اے ڈالر. اوکے, تو دیٹ وے اٹ ول بی بینیفیشیل, بٹ آپ کا امپورٹس بہت مہنگا ہو جائے گا. اور آپ کے جو ڈیٹ سروسنگ ہے, جو آپ نے قرضے دیے ہوئے جو آپ نے چکانے ہیں, تو اس کو آپ جب چکانے جائیں گے with a friendly rupee, with a strong rupee, so it will become really burdensome for you. So this is what we advise the government, and which ان کی تھوڑی سمجھ میں آئی ہے, but they are still they are deliberating on it. تو وہ ہم نے کہا کہ آپ ایکسپورٹ کے لیے الگ ریٹ رکھیں, امپورٹ کے لیے الگ رکھیں. اوکے, یا آپ ایکسپورٹر کو اگر سیم ریٹ دیتے ہو تو آپ ایکسپورٹر کو کوئی بونس واؤچر دیں. سر ایس ایم ایز کے لیے ون لاسٹ کامنٹ آپ ہمارے پروگرام میں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایس ایم ایز کے لیے دا گورنمنٹ مسٹ گیو پرائرٹی ٹو دا ایس ایم ایز.
سب سے پہلے ان کو پرائرٹی دی جائے ایس ایم ای سیکٹر کو, اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ون ونڈو کر دیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو سپورٹ کریں, اور یہ ریکگنائز کریں کہ ایس ایم ای سیکٹر از دا بیک بون. وہ خالی کہنے سے بیک بون نہیں ہوتا ہے, کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ ذوالفقار تھاور صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسس ہم نے ایس ایم ای پہ کیا. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ. آج کی مارکیٹ میں گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,11,940 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 96,072 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پراؤنڈ $1,860.89, آئل WTI پر بیرل $45.56, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $48.62. ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ آئل پرائز میں گراوٹ آئی ہے اور گولڈ پرائز آٹومیٹکلی لوکل مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 191 روپیز, سیلنگ واز 194, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 212 روپیز, سیلنگ واز 215, یو ایس ڈالر بائنگ رہی 159.90, selling was 160.80, Chinese yuan buying at 24.55, selling was 24.70. Saudi Riyal buying at 42 rupees, selling was 42.50, UAE Dirham buying at 43 rupees, selling was 43.50, Kuwaiti Dinar buying rahi 500 rupees, selling was 502.50, and lastly Omani Riyal buying rahi 411.50, selling was 413.50. یہ تھا فارکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. اوور آل روپی اپریشیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگین آج ہم نے دیکھا کہ نمبرز 159 کے اراؤنڈ نظر آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ اوور آل اٹس اے گڈ سائن کہ جب روپی اپریشیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, وچ از bistock@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.